बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक चीख ही तो निकल गई उसकी। बात ही कुछ ऐसी थी। उसने हैरानगी से पूरा अटैची उलट दिया। अब वो पागलों की तरह कपड़ों के हर एक जोड़े को उलट पलट के देख रही थी। उसके 3-4 बेहतरीन जोड़ों के ऐन दरमियान गेंद के जितने सुराख हो चुके थे। खौफ के आलम में वो उन कपड़ों को खोलती और फिर बेड पे फेंक देती, फिर उठा के उन्हें सूंघती। ताज़ा चलने की बदबू उन कपड़ों से सिसक रही थी। उसके ये कपड़े कम कीमती तो ना थे, मगर नुकसान फिर नुकसान होता है। उसके दुख और कुर्ब में इजाफा हो चला था कि अब वो फंक्शन में क्या पहन के जाएगी। कुर्बो दर्द के साथ उसके मुंह से चीख उभरी और उसके साथ ही गुटी गुटी आवाज निकली। फरहान, न जाने उसकी आवाज में क्या था कि दूसरे कमरे में उसी फंक्शन पे जाने के लिए तैयार होने वाला टाई की नाट लगाता हुआ इधर भाग आया। क्या हुआ सोफिया? उसने एक नजर उसकी तरफ और दूसरी बेड पे बिखरे कपड़ों पे डालते हुए पूछा। ये देखो इधर, ये मेरे सारे कपड़े किसी ने जला डाले। जरा सूंघ के तो देखो, ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें अभी अभी किसी ने जलाया हो। मैं न कहती कि कोई है जो मुसलसल मुझ पे जादू कर रहा है। ये सब उसी का नतीजा है और तुम इसे आज तक मेरा वहम बताते रहे। अब मुझे बताओ कि मैं क्या पहन के जाऊंगी। मुझे तो खौफ आने लगा है, वो तकरीबन रोते हुए बोली। हौसला करो हौसला, तुम अब कोई और कपड़े पहनो। एक से एक बढ़िया सूट रखे हैं तुम्हारे पास। फरहान ने फिक्रमंद होते हुए उसे हौसला दिया। मगर इसका क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले मैंने कपड़े धो के छत पे डाले तो गीले कपड़ों को आग लग गई। वो तो मुझे जल्दी पता चल गया, वरना सब आग में जल जाते। सोफिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। ठीक है, सुबह होने पे कुछ करते हैं, मगर अब तो तुम तैयार हो जाओ। लेकिन अब तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। मैं इस घर में मजीद नहीं रहना चाहती। ये सारी वारदात सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रही है? क्या दूसरे इस घर में मौजूद नहीं? तो क्या तुम समझती हो कि कोई घर का फर्द है जो तुम्हारे साथ ये शरारतें कर रहा है? फरहान ने टाई की गिरा दुरुस्त बैठाई। लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि घर में कोई ऐसा बंदा है जिसे मेरे साथ दुश्मनी है। सोफिया ने गुस्से और कुर्ब के मिले जुले तासुरात में जवाब दिया। मुसीबत यही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में किसी को दोषी भी तो नहीं करार दिया जा सकता। किस पे उंगली उठाओगी, किस पे इल्जाम धरोगी? फरहान जो मुश्तरका खानदानी निज़ाम को बचाता रहा था और वो नहीं चाहता था कि बाप दादा की जायदाद को किसी तौर पे बंटवारा हो जाए। वो एक अच्छी फिल्म में बेहतरीन पोस्ट पे काम करता था और उसकी तनख्वाह इस कदर थी कि अपने अखराजात के अलावा न सिर्फ वो बहुत कुछ बचा लेता, बल्कि इससे घर के दूसरे अफराद की जरूरियात पे भी खर्च कर देता था। वो 3 भाई थे, सबकी शादियां उसके वालिदैन की जिंदगी में हो चुकी थी। फरहान सबसे बड़ा था। घर में इस कदर गुंजाइश तो मौजूद थी कि वो सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आसानी से रह सकते थे, मगर बावजूद इसके कि उसके दूसरे भाई इस कदर कमा न पाते, फिर भी वो अपनी मौरूसी जायदाद को छोड़ने पे राजी ना होते और उनकी नजरें फरहान की दौलत पे थी, या फिर मुंतजिर थे कि वो इस मकान को बेच के उन्हें हिस्सा दे दे, या फिर इस मकान को खुद रख के उन्हें कहीं दूसरा मकान ले दे। मगर फरहान अभी इतनी हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए वो खामोश था। पर औरतें और ज्यादा बर्तन अगरते हो तो वो खनकते रहते हैं और औरतें एक दूसरे से बात पे बात झगड़ती रहती हैं। इसलिए सोफिया को भी इस बात पे यकीन हो चला था कि उसे तंग करने के बहाने ढूंढे जाते हैं और कपड़ों को जलाने की वारदात भी इन्हीं लोगों का हाथ है, जबकि फरहान इस बात पे यकीन ना रखता था। आज रात भी जब वो किसी फंक्शन पे जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तब सोफिया पे इस बात का इंकशाफ हुआ कि उसके कपड़ों के ऐन दरमियान गेंद की जितनी जगह जली हुई थी। तभी उसने शोर मचा दिया था। फरहान ने उसे मुतमिन तो किया, मगर अब वो सोच रहा था कि इस बात का कैसे खोज लगाया जाए कि सारे हादसे के पीछे आखिर किसका हाथ है। जैसे तैसे वो फंक्शन तो भुगता आए, मगर वापसी पे भी सोफिया के जहन की सुई वहीं अटकी हुई थी। फरहान, मैंने पहले वाक़े के बाद चुपके से उसकी खोज लगाने की कोशिश की थी। अपनी एक सहेली के साथ मैं फौरी बाबा के पास गई। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि ये घर ही का फर्द है जो शरारत कर रहा है। मुझे तो ये तुम्हारी भाभी फरीदा का किया दिया लगता है। बड़े जादूगर इसके कब्जे में हैं। अच्छा, सुबह होगी तो देखा जाएगा। बस अब थकावट है, सोने दो।
فرحان نے صوفیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ فرحان جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا تو روز کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی تھی۔ فرحان کی تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا کہ وہ کسی عمل سے مل سکے۔ اپنے ایک دو ساتھیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنے طور پہ اس کا حل بتایا، بلکہ رشید اس کا دوست اور اس کے دفتر میں کام کرنے والا ساتھی تھا۔ وہ اسے ایک بزرگ کے پاس لے گیا۔ یہ ایک تنگ و تاریک کوٹری تھی، بڑی ہی گندی جگہ جہاں ایک ہی چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے کسی گندے نالے سے نکل کے آیا ہوا پانی سے شرابور کتا بیٹھا تھا۔ کمرے کے کونے میں لوہے کے سٹینڈ پہ رکھا میلا کچیلا مٹکا رکھا تھا۔ بابا نیچے فرش پہ کھجور کی چٹائی بچھائی بیٹھا چرس کے سوٹے لگا رہا تھا۔ فرحان کو بڑا برا محسوس ہوا، مگر اس کے ساتھی رشید نے اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے کمرے میں پہنچا دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بابا نے اپنی بڑی بڑی غلافی لیکن نشے سے بھرپور آنکھیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ کیوں آئے ہو؟ نشے سے بوجھل آواز نے پوچھا۔ بابا جی، یہ میرے دوست فرحان ہیں۔ ان کے گھر میں کچھ عرصے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ کبھی کپڑے جل جاتے ہیں، کبھی گھر کا دوسرا نقصان ہو جاتا ہے۔ بڑی پریشان ہے یہ، رشید نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگلے دن تو کمال ہی ہو گیا۔ میں نے دفتر سے تنہا لی تو عید قریب ہونے کی وجہ سے آفس والوں نے 10 کے نوٹوں کی نئی گڈی دے دی۔ جب میں گھر آیا تو میری بیگم باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے دوسرے پیسے تو پکڑا کر اپنی جیبی پرس میں ڈالے، مگر نئے نوٹوں کی گڈی قریب ہی رکھ لی۔ میں بھی ادھر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد بیگم بولی، فرحان، نئی نوٹوں کی گڈی تم نے اٹھائی نہیں تو؟ میں نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ کہاں رکھ دی میں نے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے پیچھے تمام جگہ دیکھی، مگر نوٹوں کی گڈی نہ ملنا تھی اور نہ ہی ملی۔ مذاق مت کرو فرحان، اس نے غصے سے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں میری جان، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مذاق کرنے کی؟ میں نے سنجیدہ سے کہا۔ ابھی میں نے تمہارے سامنے یہاں رکھی تھی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تب مجھے بھی حیرانی ہوئی، مگر گڈی کہیں نہ ملی۔ فرحان نے بابا جی کو بتایا۔ بابا نے گمبھیر لہجے میں کہا اور پھر جو مکھیا چراغ کو سامنے رکھ کے اس کی بتیوں کو جلایا اور خود اس کے سامنے آلتی مالتی بیٹھ گیا۔ اس کے قریب رکھے تانبے کے گڑے پہ سوٹیوں سے ساز بجانا شروع کر دیا۔ ساز کی لے جیسے جیسے تیز ہوتی جا رہی تھی، اس کا جاپ بھی اتنا ہی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے تن سادے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد چارپائی کے نیچے بیٹھا کتا رونے کے انداز میں چیخ اٹھا۔ ہاں تو آ گئے ہو، دیکھو اس بالغ کو کیا تکلیف ہے، بڑی مصیبت میں ہے، اس کی پریشانی کیا ہے؟ اس نے ایک اندیکھی قوت سے سوال کیا۔ کیا کہا؟ کسی گھر والے کی شرارت ہے؟ جادو کا اثر ہے؟ کون کراتا ہے تعویذ؟ ایک بار پھر پوچھا گیا۔ ایک عورت اور ایک مرد، دونوں ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ کہاں سے یہ سب کرواتے ہیں؟ دوبارہ سوال کیا گیا۔ نہر پار والے بابا سے، اس کا توڑ کرو، یہ سب علم کے زور سے ہو رہا ہے تو اس کو روکو۔ بابے نے تدرات کی سفارش کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر سے بولے، کر دیا اپائے، دوبارہ نقصان تو نہ ہوگا؟ دیکھو اگر ان پہ کیا ہوا جادو ختم کرنا ہو تو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں تعویذ تو میں دے رہا ہوں، اس سے فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کے اس نے سانس بجانا اور پڑھنا بند کیا۔ اب وہ براہ راست ان سے مخاطب تھا۔ سن لیا آپ نے؟ بہت بڑا عمل کروایا گیا ہے آپ پہ۔ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک مرد ہے، دونوں سے تم بڑی محبت کرتے ہو، مگر ان کی نظریں تمہاری دولت پہ لگی ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں برباد کر دینا چاہتی ہے، حسد کرتی ہے، تمہاری عمارت سے جلتی ہے، تمہارے رہن سہن کے انداز سے۔ یہ تعویذ لو اور اسے قبرستان میں کسی پرانی قبر میں دبا دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شک و شبہ اور وسوسے کی چادر اوڑے وہ اور اس کا ساتھی رشید باہر نکلے تو ایک بھاری رقم فرحان کی جیب سے نکل کے بابے کی مٹھی میں جا چکی تھی، اور اس کی مٹھی میں ایک تعویذ آ گیا تھا جسے وہ کسی پرانی قبر میں دفن کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اسے کسی قبرستان میں جا کے پرانی قبر میں دبا دینا۔ رشید بولا، یار میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تم چلو نا میرے ساتھ۔ فرحان کا خوف باہر نکلا تو رشید ہنس دیا۔ اچھا یار چلو، تم بھی کیا یاد رکھو گے۔ وہ دونوں ایک قبرستان میں آئے۔ گرمیوں کی سائے سے کرتی دوپہر وہ پرانی قبر ڈھونڈتے پہ رہے تھے کہ قبر سے انہیں کسی مردے کی کھوپڑی نظر آئی۔ فرحان نے آگے چلتے ہوئے رشید کے کندھے کو زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ رشید نے رک کے پوچھا۔ وہ دیکھ رہے ہو، قبر سے مردے کی کھوپڑی ہمیں دیکھ رہی ہے، فرحان نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ یار تم بڑے ڈرپوک ہو، کسی کتے یا دوسرے جانور کا کارنامہ ہوگا، چلو آگے آؤ، رشید نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ دونوں دوست آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک پرانی سی قبر کے پاس جا کے وہ رکے۔ ایک بڑا سا سوراخ اس قبر کے پہلو میں نکلا ہوا تھا، کہیں دور تک جا رہا تھا۔
یہ کیا ہے؟ فرحان نے ڈرے لہجے میں پھر سے پوچھا۔ چوہوں کی کاریگری ہے۔ رشید نے اسے گھسیٹا اور پھر تھوڑی سی جگہ کسی نوکیلے پتھر سے پھوڑ کے اس میں تویز دبایا اور باہر آ گئے۔ لیکن اس کے گھر میں رونما ہونے والے واقعات ختم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے گئے۔ اس کی بیوی کا شک بڑھتا چلا گیا اور اب وہ خود ان چکروں میں پڑ چکا تھا کہ جو ہی اسے وقت ملتا اور جہاں اسے کسی پہنچے بزرگ بابا کا پتہ چلتا وہ وہیں پہنچ جاتا۔ اب ان کی بھابھیوں اور اس کی بیوی کے درمیان اس بات پہ چھڑپیں بھی ہونے لگی۔ عمران، اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی رسیہ، بڑی منہ پھٹ تھی۔ اس نے تو باتوں باتوں میں ایک بار انہیں کئی بار یہ کہا، جن کے پاس زیادہ دولت ہوگی، وافر چیزیں ہوں گی، وہی کم ہوں گے۔ چوری چکاری بھی تو انہی کی ہوگی، نہ ہمارے پاس فالتو دولت ہے اور نہ ضرورت سے بڑھ کے چیز ہے۔ رات کو گھر آئے فرحان کو صوفیہ نے یہ بات بتائی تو وہ بیچارگی سے ہنس دیا۔ صوفیہ، بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے۔ فرحان بولا، لو اور سنو، پرسوں جو تم نے اپنے لاڈلے جنید کو ریل گاڑی کا کھلونا لا کے دیا، وہ جو بیٹری سل سے چلتا تھا وہ اس سے چھت پہ کھیل رہا تھا اور میں نیچے کام کر رہی تھی۔ کسی کام سے اوپر چھت پہ گئی تو جنید گرمیوں کی اس سخت دوپہر میں وہ اکیلا چھت پہ بیٹھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ جنید، میں نے آواز دی تو وہ ایک دہا سے چونک اٹھا۔ جی مما، ڈرے لہجے میں وہ بولا۔ کس سے باتیں کر رہے ہو اور کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ وہ میں اپنے دوست کے ساتھ۔ کہاں ہے؟ مجھے تو تمہارے علاوہ یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو بیٹھا ہے میرے ساتھ، جنید نے اشارہ کیا اور پھر سے بڑبڑایا۔ اچھا مما، ہمیں پریشان مت کرو ورنہ میرا دوست بھاگ جائے گا اور پھر میں کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ جنید نے بڑی وسوخ سے جواب دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں نے تلخی سے ڈرے انداز میں کہا۔ اچھا دوست، کل ملیں گے، اوکے بائے۔ یہ کہہ کے جنید نے الوداع انداز میں ہاتھ کا اشارہ کیا اور میرے ساتھ نیچے آ گیا۔ اور وہ تمہارا کھلونا کدھر ہے؟ میں نے اسے زبردستی کہتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو میں نے اپنے دوست کو دے دیا، جنید نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ واقعی خالی تھے، کھلونا بھی کہیں موجود نہ تھا۔ فرحان، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صوفیہ نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے جنید؟ فرحان نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سو چکا ہے۔ فرحان، میں بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے کچھ تو کرو۔ بڑی عجیب بات ہے، کہیں یہ ساری شرارتیں وہی لوگ تو نہیں کرتے جن کا الزام ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں؟ فرحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی، مگر مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے بڑی فکر ہے، صوفیہ نے فکرمند لہجے میں بتایا۔ یہ اس کے لیے ایک نئی بات تھی۔ ساری رات وہ سوچتا رہا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اس کے تدارک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری تھا۔ اگلا دن اتوار تھا، اس لیے اسے آفس سے چھٹی تھی۔ اس نے جنید کو بلا کے پوچھا۔ جنید نے اسے ساری بات کی تصدیق کی کہ وہ بخیل نامی جن کے ساتھ کھیلتا ہے۔ مگر تمہاری اس کے ساتھ دوستی کہاں ہوئی؟ فرحان نے حیرانی سے پوچھا۔ پپا، میں اور میرے دوست اکثر اسکول کے لان میں لگے درختوں کے قریب خالی پیڑ کے کھیلتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے کوئی دوست ادھر نہ آیا تو میں اکیلا ان درختوں کے پاس پہنچا۔ پہلے تو وہ جگہ خالی تھی، مگر اچانک وہاں میرا ہم عمر ایک اور لڑکا مجھے نظر آیا۔ میں نے سمجھا قریبی آبادی کا کوئی لڑکا ہوگا۔ وہ میرے قریب آ کے بولا، دوستی کرو گے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے وہ اچھا لگا، چنانچہ میں نے بھی اس کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھا اور اپنا تعارف کروایا۔ اس نے میرے تعارف کروانے پہ اپنا نام بخیل بتایا اور اپنی رہائش قریبی آبادی بتائی۔ یہ اسی وقت سے میرا دوست ہے اور میری اجازت سے میرے گھر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ جب ہماری دوستی پکی ہو گئی تو اس نے اپنا اصل نام بتایا کہ اس کا تعلق انسانوں سے نہیں، لیکن مجھے اس سے کیا غرض، وہ میرا دوست تھا اور میں جب بھی اکیلا ہوتا تو وہ میرے ساتھ کھیلنے آ جاتا۔ چونکہ اس کا نام مشکل تھا اس لیے میں اسے یاسین کہتا۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کے ایک بار تو فرحان پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ تو کیا تمہیں اسے ڈر نہیں لگتا؟ کیوں؟ ڈر کس بات کا؟ وہ میرا دوست ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور جو ریل گاڑی آپ کا کھلونا آپ نے مجھے لا کے دیا اسے پسند آیا، میں نے اسے دے دیا۔ جنید نے ایسے کہا جیسے اس کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ مگر پھر بھی بیٹا، وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے، مجھے ڈر لگتا ہے، فرحان نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس پہ جنید ہنس دیا۔ بات آئی ہو گئی۔ انہی دنوں کی بات ہے، فرحان ڈیوٹی سے واپس لوٹا تو صوفیہ کا مزاج پہلے سے کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ رات کے کھانے پہ اس نے فرحان کو بتایا، آج خالہ امینا آئی تھی۔ کون خالہ امینا؟ فرحان نے استفسار کیا۔ ارے تم نہیں جانتے، وہ ادھر پچھلی گلی میں رہتی ہے، بیچاری جوانی میں بیوہ ہو کے اپنے والدین کے گھر آ بیٹھی۔ والدین فوت ہوئے تو بزرگ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بزرگ کی وفات پا گئے۔ محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں۔ آج وہ آئی تو آتے ہی حیرانی سے کہنے لگی، ارے بیٹی، اپنے گھر کی طرف دھیان دو۔ حالانکہ کیا بات ہوئی، گھر گرہستی تو مجھے لے ڈوبی اور تم کہہ رہی ہو گھر کی طرف دھیان دو۔ میں نے حیرانی سے جواب دیا تو وہ ہنس کے بولی، ارے نہیں، میں یہ نہیں کہتی، میرا مطلب ہے کچھ اور ہے۔
تمہارے گھر میں تو جنات رہتے ہیں، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں جنات کی سونامی آئی ہوئی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں نقصان نہیں ہوتا؟ میرا مطلب ہے اشیاء گم نہیں ہوتی، روپے پیسے کا نقصان نہیں ہوتا؟ انہوں نے استفسار کیا۔ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے ان کی باتوں میں دلچسپی لی۔ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھو، کچھ جنات ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر تمہاری کپڑوں والی الماری سے سر نکال کے ہنس رہے ہیں، اور وہ ادھر ڈائننگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ ادھر صحن اور دوسرے کمروں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس نے ایسی کمنٹری کی کہ ایک بار تو میرا دل دہل گیا۔ خالہ اس کا کچھ کرو، تم ہی کچھ کرو، ہم تو بے حد تنگ آ چکے ہیں۔ میں نے کچھ حوصلہ پاتے ہوئے جواب دیا، لڑکی میں صرف دیکھ سکتی ہوں، میں کوئی عامل تھوڑی ہوں جو انہیں بھگاؤں۔ کسی عامل سے رابطہ کرو۔ سچی میں تو ان کی تمہارے گھر میں یلغار دیکھ کے پریشان ہوئی۔ جنات کی سونامی لگ رہا ہے تمہارے گھر میں، یہ کہہ کے انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کے چلی گئی، مگر میں اسی وقت سے پریشان ہوں۔ مجھے بھی ایسی لگتا تھا، مگر تمہاری غصے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ میں نے اپنے ایک دوست ساتھیوں سے کہہ رکھا ہے، شاید وہ اس بارے میں کچھ کر پائیں۔ میرے ایک دوست کے جانے والے سندھ میں رہتے ہیں، ان سے رابطہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ چند دن تک آ جائیں۔ اس وقت فرحان کو بھی رات میں ایسے جنات دکھائی دیے، وہ کبھی اسے ڈراتے، کبھی مختلف روپ دھار کے اسے تنگ کرتے۔ وہ ساری رات سو نہ سکے۔ صبح اٹھ کے اس نے اس کا ذکر صوفیہ سے تو نہ کیا، البتہ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ضرور رہا۔ اس نے دفتر اپنے اس ساتھی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اس نے اسے تسلی دی کہ وہ یوم آزادی کی تعطیل میں ادھر آیا ہے۔ 14 اگست کا دن آنے میں 2 دن باقی تھے، اور یہ وقت صوفیہ اور فرحان دونوں کے لیے گزارنا انتہائی مشکل تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا۔ تعطیل کی وجہ سے وہ گھر میں موجود تھا۔ جب اس کے ساتھی مشتاق نے اسے موبائل پہ کال کر کے بتایا کہ سندھ سے آنے والا عامل اس کے پاس پہنچ گیا ہے، اسے وہ لے کے کب آئے؟ میں گھر پہ ہوں، تم اسے لے آؤ، فرحان نے جواباً کہا۔ دوپہر کا وقت تھا جب مشتاق اسے لے کے آیا۔ فرحان نے اسے بیٹھک میں بٹھایا۔ صوفیہ کے ساتھ فرحان بھی اس کے پاس بیٹھا۔ آنے والا تقریباً 25-30 سالہ نوجوان تھا۔ یہ مزمل ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، انہیں میں نے تمہارے گھر کے سارے حالات بتائے۔ مشتاق نے تمہید باندھی۔ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ کئی ماہ سے، بہت سے لوگوں کو دکھایا، مگر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اصل میں میرا اس کی کاٹ ضرور کرے گا، مگر میرے ساتھ المیہ یہ ہے کہ میں اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے مجھے ایک ایسے شخص یا بچے کی ضرورت ہوگی جو حضرات میں میری مدد کر سکے۔ مزمل نے جواب دیا۔ یہ ٹھیک رہے گا، آپ اسے بلوائیں، وہ دیکھ کر مجھے بتاتی رہے گی اور میں بہتر طور پر انہیں یہاں سے بھگا دوں گا۔ مزمل بولا۔ تب صوفیہ نے جنید کو بھجوا کے مبینہ بھائی کو بلوایا۔ وہ آ کے ان کے نزدیک بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بڑی تشویش اور حیرانی سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ کیا آپ دیکھ سکتی ہیں؟ مزمل نے پوچھا۔ بہت کچھ دیکھ رہی ہوں، امینا نے جواب دیا۔ پھر میں انہیں بھگانے کے لیے یا ان کا صفائیہ کرنے کا عمل کرتا ہوں، آپ دیکھ کے مجھے بتاتی رہیں۔ مزمل نے یہ کہہ کے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ پوچھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہے میرے کچھ ہواری ادھر سے آ رہے ہیں؟ مزمل نے پوچھا۔ ہاں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، مسلسل آتے جا رہے ہیں، اور اب اس گھر میں پہلے سے موجود لوگوں سے ان کی ہاتھا پائی شروع ہو چکی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھیانک کھیل امینا رواں تبصرہ کر رہی ہو۔ مزمل تھوڑی دیر بعد اس سے سوال کرتا جا رہا تھا۔ امینا بھائی نے بتایا کہ اب دونوں طرف سے بڑھ چڑھ کے حملے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کاٹ رہے ہیں، کچھ لوگ کٹ کے گر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی۔ شاید اب امینا بھائی بھی خوفزدہ ہونے لگی، کیونکہ اس کے چہرے پہ مردنی سی چھانے لگی۔ باقی سارے بڑی پریشانی سے خاموش بیٹھے تھے، انہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہے، وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ مزمل کسی ماہر کی طرح اپنی افواج کو لڑا رہا تھا، مگر امینا بھائی کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ کہو، کیا ہو رہا ہے اب؟ مزمل نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ ہر طرف کٹے پھٹے لوگ پڑے ہیں، خون سے زمین لال ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ امینا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے بابا، توبہ ہے، یہ لڑائی تو اب جگ میں تبدیل ہونے لگی ہے۔ میں اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میں تو ان جگڑ نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے یہ مجھے تنگ کریں کیونکہ میں نے ان کی نشاندہی کہی تھی، امینا بھائی نے کہا اور اٹھ کے چلی گئی۔ مزمل نے بھی دوبارہ اپنے ساتھیوں کو بلانے کا عمل شروع کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے راہ میں اپنا عمل روکنا پڑا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس گھر میں سونامی اتر آیا۔ یہ جگہ لگتی ہے کسی زمانے میں شمشان گھاٹ رہا ہو، کیونکہ بقول اس عورت کے اس قدر خوائی مخلوق، جن میں مردوں کے علاوہ عورتوں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے، میں نے نہ پہلے کسی جگہ سنی اور نہ ہی دیکھی۔ مزمل نے فارغ ہوتے ہوئے بتایا۔ تو اب کیا ہوگا؟ صوفیہ نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ سونامی اگر ایک بار اتر آئے تو دیر میں پلٹے گی۔ ان میں سے بے شمار کو میرے ساتھیوں نے قتل کر ڈالا
اور دوسرا یہ جگہ چھوڑ گئے۔ امید ہے اب آپ کو دوبارہ اس بات کی شکایت نہ ہوگی اور نہ ہی یہ دوبارہ شرارتیں کریں گے۔ مزمل نے حوصلہ دیا اور پھر مزمل چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک بہت بڑی رقم بھی لے گیا۔ اس کے بعد اس گھر میں بھی افاقہ ہو گیا، مگر سونامی اتر جائے تو کیا اس کے نقصانات بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ صوفیہ اور فرحان ابھی تک اسی ڈر میں مبتلا ہیں کہ نہ جانے پھر سے جنات کی سونامی آ جائے۔